मौलाना रज़ी इस्लाम नदवी साहब लिखते हैं कि तकवा, बुजुर्गी और अजमत चेहरे पर रौनक रखने, पेशानी पर शिकन डालने और गर्दन टेढ़ी करके बात करने, महर बरलब रहने का नाम नहीं है, बल्कि असल जिंदगी खुशियां बांटने और मुस्कुराहटें बिखेरने से इबारत है। तारीख आपके रखरखाव और आपकी संजीदगी और आपकी मतानत के बारे में कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं कर सकी। वहीं तारीख इस बात से भी कासिर है कि वो खुश मिजाजी के मामले में, शगुफ्ता मिजाजी के मामले में और तबस्सुम और मज़ाह के मामले में कोई मिसाल पेश कर सके। ये आयशा, ये पिछली हार का बदला है। आयशा बार बार इसरार करती रही, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्सा आया, उन्होंने प्लेट में हाथ डाला और वो हरीरा हज़रत सौदा के चेहरे पर मल दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, रूखे सूखे लोग, चिड़चिड़े, बदमिजाज, सख्त लहजे वाले लोग, ऐसे लोग जिनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते, जिनके साथ वक्त गुजारना लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों को माशरे और सोसाइटी के अंदर अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। लोग उनसे दूर रहते हैं, लोग उनसे कट कर रहते हैं। इसके बिलमुकाबिल जो लोग खुश तबई और एक खुश मिजाजी के मालिक होते हैं, जिनके चेहरे मुस्कुराते हुए होते हैं, जो ज़रीफ़ाना मिजाज रखते हैं, जो खुद भी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोगों को भी मुस्कुराने और हंसने का मौका देते हैं, ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं। उनके साथ वक्त गुजारना लोगों को अच्छा लगता है। जब वो महफिल में होते हैं तो महफिल का मतमय नज़र होते हैं, और जब वो महफिल में ना हो तो लोग उनको याद करते हैं। ऐसे ही खुश मिजाजी और खुश तबई एक अच्छी शख्सियत की और एक मुतासिरकुन शख्सियत की अलामत होती है। और ये खुश मिजाजी और उनका ये सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी बातचीत को, उनकी मुलाकात को, उनकी शख्सियत को, उनकी हर चीज़ के अंदर एक जान पैदा कर देता है। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल से मैं आप इस बात को समझाऊंगा। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, वो थोड़ा अगर चंचल होता है, तो सब लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग उसको प्यार करते हैं, उसका लाड़ करते हैं, उसको गोद में लेते हैं। चाहे वो बच्चा, उसका रंग काला हो, उसके होंठ मोटे हो, चाहे उसकी नाक जैसी भी हो, वो बिल्कुल भी खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके शख्सियत का जो चंचलपना होता है, वो लोगों को उसकी तरफ माइल करता है, लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों और साथियों, इस हवाले से अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं, तो पूरी सीरत की किताबें इस बात से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने भी अल्लाह की शख्सियत, अल्लाह के रसूल की शख्सियत पर किताबें लिखी है, मज़ामीन लिखी है, तकारीर की हैं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी के अखलाक को बयान किया है। तो हर मुसन्निफ ने इस बात को ज़रूर बयान किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश तबई और शगुफ्ता मिजाजी के आप मालिक थे। आप हंसते थे, मुस्कुराते थे, आप ऐसे ज़रीफ़ाना मजलिसों का मतलब हिस्सा बनते थे। आप अपने घर के अंदर भी खुश मिजाज थे, बाहर अपने दोस्तों साथियों के साथ भी आप जो है हंसी के मतलब लहरें बिखेरते थे। चे जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े मिशन आपको जो सौंपा गया था, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधों पर था, तरह तरह की आजमाइशों का आपको सामना था, कितने ही सारे गम के पहाड़ आपके ऊपर तोड़े गए, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम आप पर लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में कभी आपको चिड़चिड़ापन नहीं दिखेगा, कभी आपके चेहरे पर आपको गैर ज़रूरी संजीदगी नहीं मिलेगी, कभी आपने लोगों के साथ सख्ती के साथ बर्ताव नहीं किया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक खुश मिजाजी का आपने सबूत दिया। अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजीब बात फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से ज़्यादा किसी और को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक शख्स है जिसके ज़िम्मे इतना बड़ा मिशन है, जो इतने नाजुक और संगीन हालात से गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। दोस्तों, ये मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो खुद आपके गमों को भी दूर करती है और खुद लोगों को, दीगर लोगों को आपसे करीब करती है। एक पॉजिटिविटी लोगों के अंदर जो है पैदा होती है। रसूल खुदा के तरीके तरबियत, इस किताब में मौलाना सिराजुद्दीन नदवी साहब ने बहुत ही अहम बात लिखी है। आपने कहा कि जहाँ तारीख आपके रखरखाव और आपकी संजीदगी और आपकी मतानत के बारे में कोई दूसरी मिसाल पेश नहीं कर सकी, वहीं तारीख इस बात से भी कासिर है कि वो खुश मिजाजी के मामले में, शगुफ्ता मिजाजी के मामले में और तबस्सुम और मज़ाह के मामले में कोई मिसाल पेश कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और कोई इस मामले में तारीख जो है मिसाल पेश नहीं कर सकती है। दूसरी बात जो आपने लिखी है, बहुत प्यारी बात लिखी है।
آپ کہتے ہیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں کے ذریعے صحابہ کی محفل کو گرمایا، اپنی تقریروں کے ذریعے بزم کو رکت آمیز کر دیا، اپنی پرسوز نصیحتوں سے آنسوؤں اور سسکیوں کا ایک سماں باندھ دیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش مزاجی و خوش طبعی سے مجلسوں کو گلے گلزار بنا دیا۔ اس طرح زندگی کے نشیب و فراز میں جینے کا سہارا بھی دیا، اور ہر مزاح کے ذریعے کوئی نہ کوئی حقیقت بھی آپ نے صحابہ کے ذہن نشین کرا دی۔ دوستوں، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ خوش مزاجی کے حامل تھے، کتنے خوش طبع تھے، کتنا شگفتہ مزاج آپ تھے، آپ کا سینس آف ہیومر کتنا اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ میں تھے، قافلہ پورا ساتھ میں تھا، آپ کی بیوی حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ میں تھی۔ آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ تھوڑا آپ آگے بڑھ جاؤ۔ یہ بات کہنے میں اللہ کے نبی کو کسی قسم کا تکلف نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو رکنے کا کہا، اور عائشہ سے کہا کہ دوڑ لگاؤ گی، مقابلہ کرو گی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پھر آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیت گئی۔ کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ موقع پیش آیا، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو آگے بڑھنے کا کہا کہ آپ آگے بڑھ جاؤ۔ پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے ریکویسٹ کی اور یہ آفر پیش کیا کہ اب مقابلہ کرو گی۔ دوبارہ مقابلہ ہوا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب تھوڑی موٹی ہو چکی تھی، تھوڑا آپ کا وزن بڑھ چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقابلے میں جیت گئے۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہارے تھے وہ جان بوجھ کے ہارے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑا کم تھی، تو آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ ہار گئے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ جیت گئے۔ تو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، یہ پچھلی ہار کا بدلہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ پورے قافلے والے آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ اپنی بیوی کو روکتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، پھر ایک مرتبہ ہارتے ہیں، دوسری مرتبہ جیتتے ہیں، اور اتنا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ پچھلی ہار کا بدلہ میں نے تم سے لیا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر پر تھے، جو آپ کی بیوی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے لیے حریرہ بنا کر لے کر آیا، جو گھی، دودھ اور آٹے کا بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے پیش کیا، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی پیش کیا۔ حضرت سودا نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ بار بار اصرار کرتی رہی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غصہ آیا، انہوں نے پلیٹ میں ہاتھ ڈالا اور وہ حریرہ حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوب ہنس پڑے، کھلکھلا کر آپ ہنس پڑے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ جانے نہ پائے تو اپنا پیر بیچ میں رکھ دیا، اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے سودا، اب تمہاری باری ہے۔ تو پھر سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ عمر میں بہت بڑی تھی، انہوں نے بھی وہ حریرہ ہاتھ میں لیا اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب منظر دیکھتے ہوئے دیر تک مسکراتے رہے۔ دوستو، یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ بھی تھا۔ بچوں کے ساتھ بھی آپ بہت ہی خوش مزاجی اور بہت ہی کھلے دل کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے ابو عمیر، باقاعدہ سیرت میں کئی سارے واقعات لکھے ہیں ابو عمیر کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، اور ابو عمیر یہ جو چھوٹے تھے، بہت بچے تھے، ان سے خوب دیر دیر تک ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں جا رہے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے، تو آپ کو راستے میں حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حسین کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، وہ بھی دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آخر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو پا لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے کمر پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ گردن میں رکھا، اور ان کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر بوسہ دیا، اور پھر آپ آگے چل گئے۔ دوستو، کتنی اس کے اندر ایک زندگی آپ کو نظر آئے گی۔ ایک سیرت نگار نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ حسب موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ بھی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت دے۔ اللہ کے نبی نے برجستہ اور فوراً سے کہا
کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ شخص وہ بوڑھی عورت روتے پیٹتے وہاں سے جانے لگی. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہر بوڑھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی. جب یہ سننا تھا تو وہ بوڑھی بھی ہنس پڑی اور جتنے صحابہ تھے وہ بھی ہنس پڑے، چونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بوڑھی کو اور بوڑھوں کو جوان کر کے جنت میں جو ہے داخل کرے گا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب ایک ہم عمر ہوگے اور سب کے سب نوجوان ہوگے یا جوان ہوگے. دوستو ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو کہ مسافر تھا. اس نے سفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اونٹ مانگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ شخص پریشان ہو گیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لمبے سفر کے لیے اونٹ مانگ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، مجھے تو اونٹ چاہیے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ ایک اچھا خاصا صحت مند اونٹ لے کر اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا کیا یہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے؟ اور کون سا ایسا اونٹ ہوتا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ تو سب کے سب لوگ اس موقع پر بھی ہنس پڑے اور کھلکھلا اٹھے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہنس پڑے. پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیں آپ کیوں ہنسے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے بات فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے، کہ جب اس کے لیے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اور جب کوئی اس کے لیے کوئی پریشانی اسے پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس پر پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس معاملے میں بھی اس کے لیے خیر ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اجر عطا کرتا ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کھلکھلا کر ہنس پڑے، بہت ہی زور سے آپ ہنس پڑے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ہنسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص ہے جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے بڑے گناہ بھی چھپا لو اور چھوٹے گناہ اس کے بیان کرو. اس شخص کے چھوٹے چھوٹے گناہ بیان کیے جائیں گے، وہ شخص ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا. اب اس کو لگے گا، وہ ڈرے گا، گھبرائے گا، ابھی تو بڑے گناہ باقی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فرشتوں سے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دو. تو وہ شخص اس وقت جو بات کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے تو اور بھی گناہ ہیں جو بھی باقی ہے جو بیان نہیں کیے گئے ہیں. تو یہ سننا تھا. یہ بات کہہ کر ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت ہی زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑے. یعنی وہ گناہ جو اس کے ابھی بیان نہیں کیے گئے تھے، وہ شخص یہ بات چاہ رہا تھا کہ وہ گناہ بھی میرے بیان کر دیے جائیں اور ان کے بدلے بھی میرے اندر، میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھجورے کھا رہے تھے. تو کچھ صحابہ نے کھجورے کھاتے اور گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھتے. جب یہ معاملہ اللہ کے نبی نے دیکھا تو اللہ کے نبی بھی کھجورے کھاتے ہیں اور گٹلیاں حضرت علی کے پاس رکھتے. اور پھر جب سب لوگ کھجورے کھا چکے، حضرت علی کے پاس بہت ساری گٹلیاں جمع ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم نے کتنی ساری کھجورے کھا لی ہے؟ تو حضرت علی نے بھی بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کھجورے کھائی ہیں تو گٹلیاں میں نے باہر پھینکی ہے، لیکن بقی آپ تمام لوگوں نے تو گٹلیوں کے ساتھ کھجورے کھا لی ہے، اسی لیے آپ کے پاس گٹلیاں نظر نہیں آ رہی ہے. تو دوستو واقعات تو ڈھیر سارے ہیں، لیکن ان واقعات کی روشنی میں ہم زندگی گزارنے کے بہت ہی بہترین اصول اخذ کر سکتے ہیں اور ہم ان اصولوں کو اپنا کر اپنے زندگیوں کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. دوستو اس عنوان پر مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب نے بھی بہت ہی خوبصورت ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور آپ نے آرٹیکل کو جن جملوں کے ساتھ انہوں نے اینڈ کیا ہے وہ جملے بہت ہی خوبصورت ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ تقویٰ بزرگی اور عظمت چہرے پر رونق رکھنے، پیشانی پر شکن رکھنے اور گردن ٹیڑھی کر کے بات کرنے اور مہر بر لب رہنے یعنی خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی خوشیاں بانٹنے اور مسکراہٹیں بکھیرنے سے عبارت ہے. جزاک اللہ، شکریہ.